من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبقوں میں زیر بحث عنوان حیات عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم کی تقریباً 10 آیات آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، جن آیات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت کی علامات میں سے، نشانیوں میں سے ایک علامت اور نشانی بن کر زمین پہ اترنا، یہ ان آیات سے مسئلہ بالکل واضح اور ثابت شدہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جو اس مسئلہ میں ہمارا مستدل ہیں۔ تقریباً کل قرآن کریم میں 22 آیات بنتی ہیں کم و بیش، جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور قیامت سے پہلے نازل ہونے کا مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ نے بڑا اعزاز اور بڑی فضیلت بخشی کہ انہیں اللہ کریم نے اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر بن باپ کے پیدا فرمایا، ماں کی گود میں انہیں بولنے کی طاقت، صلاحیت اور قدرت بخشی، اور پھر یہودی جب ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے تو اللہ جو زمین پر رہ کر بھی حضرت عیسیٰ کی حفاظت کی جا سکتی تھی، انہیں زمین پر باقی رکھتے ہوئے اللہ قادر تھا کہ ان کی حفاظت کرتا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، حضرت عیسیٰ کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ انہیں آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور اتنے سالوں سے، صدیوں سے، زمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر رکھا، اور قرب قیامت پھر اللہ انہیں نازل فرمائے گا۔ وہ زمین پہ اتریں گے،
इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की दावत व तबलीग, इसकी खातिर जिहाद और क़िताल करेंगे और इसकी सरबलंदी के लिए वो अपनी हर मुमकिन मेहनत करेंगे और बिल आखिर जाकर अपने वक्त मुकर्ररा पर उन पर भी मौत आएगी, उन पर भी मौत आएगी और वो अपने वक्त पर जाकर दुनिया की ज़िंदगी को मुकम्मल करेंगे। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बड़ा ही मकाम और मर्तबा कुरान करीम की आयत से वाज़े है। आज की जो आयत आपके सामने तिलावत की गई सूरह आल इमरान की आयत नंबर 45, ये एक मर्तबा पहले भी सरसरी तौर पे सबक में गुजर चुकी है। इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुकर्रब और मकबूल बारगाह खुदाबंदी होने का बयान है। फरमाया इज़ क़ालतिल मलाइकतु, इज़ जब, क़ालतिल मलाइकतु कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ऐ मरियम हज़रत ईसा की वालिदा माजिदा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला युबश्शिरु की आपको खुशखबरी देता है, आपको बिशारत देता है, बिकालिमतिन मिनहु उससे एक कलमा की। वो कलमा से मुराद खुद हजरत ईसा हैं कि इस्मुहु नाम होगा उसका अल मसीह ईसा बिन मरियम, मसीह यानी ईसा बिन मरियम उसका नाम होगा। वजीहन वो बड़ा ही जी इज्जत होगा, अजमतों वाला होगा। वजीहन बड़े ही बुलंद शान वाला होगा। फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिरती और आखिरत में भी उसका बड़ा मकाम और मर्तबा होगा। वमिनल मुकर्रबीन, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिनल मुकर्रबीन वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से हैं जिन्हें अल्लाह का कुर्ब और उसकी नज़दीकी हासिल है, वो उन बंदों में से हैं। इस पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम को तो मकाम और मर्तबे के लिहाज से अल्लाह का कुर्ब और नज़दीकी हासिल है कि वो उसके मुकर्रब और मकबूल बंदे हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम, लेकिन हज़रत ईसा को ये जुज़वी फजीलत हासिल है कि ये मकाम और मर्तबे के लिहाज से भी अल्लाह के मुकर्रब मकबूल बंदे हैं, लेकिन सिर्फ मर्तबे के लिहाज से नहीं बल्कि अपने वजूद के एतबार से भी कि ये ज़मीन पर नहीं आसमानों में हैं। इन्हें फरिश्तों का पड़ोस भी हासिल है और अल्लाह करीम का कुर्ब भी इनको हासिल है। तो ये है वामिनल मुकर्रबीन, अल्लाह ने इन्हें ये शान और फजीलत बख्शी। कुरान करीम के साथ साथ अहादीस भी हमारे दीन का माखज है, वो भी दीन के लिए हुज्जत हैं। जैसे कुरान करीम की वाज़े आयात से हमें अकायद मिलते हैं, ईमानियात मिलती हैं, ऐसे ही मुतवातिर अहादीस वो भी हमारे अकायद का माखज हैं और उनके लिए हुज्जत और मुस्तकिल दलील हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना, कुर्बे क़यामत नाजिल होना, जिस तरह कुरान करीम से साबित और वाज़े है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, आपके फरामीन, इरशादात आलिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात से भी ये मसला बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इरशादात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुर्बे क़यामत नाजिल होने की, उतरने की, तशरीफ़ लाने की पेशेन गोई दी, उसके अहवाल को भी जिक्र किया और दीगर उतरने के बाद हज़रत ईसा क्या करेंगे क्या नहीं, अल्लाह के बतलाने पर, वही की बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलाम ने उन वाक़यात और अहवाल को भी बयान फरमाया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के
قرب قیامت نزول کے متعلق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث ہے، اور جو حدیث متواتر ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے کہ اس سے ایمان اور عقیدے کا مسئلہ لیا جاتا ہے، اور اس کا انکار ایسے کفر ہے جیسے قرآن پاک کی کسی آیت کا انکار کفر ہے۔ چنانچہ آج کے سبق میں ہم چند احادیث آپ کے سامنے اس مسئلہ پہ ذکر کریں گے۔ سب کتابیں اٹھانے کی بجائے میں نے ان کتابوں سے مختصراً نوٹ لے لیے تاکہ بات آسانی سے واضح ہو سکے۔ آپ دوست قرآن کریم بند کریں گے لیکن سست نہیں ہونا، پورے ذوق اور توجہ سے یہ بات ذہن میں رکھ کر بیٹھنا ہے کہ ہم کوئی قصہ کہانی من گھڑت بات نہیں سننے لگے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اور آپ کے فرامین سننے لگے ہیں۔ تو پورے ذوق اور توجہ سے سمجھیے گا، سنیے گا، جس سے یہ بات عیاں بیاں ہوگی کہ قرآن کریم بھی اور احادیث صحیحہ متواترہ مشہورہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر بالکل واضح اور کھلا طور پہ اس مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حدیث ہے، فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث غالباً پہلے بھی کسی آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہے اور پھر اس کو سنیے گا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں اللہ کے محبوب کی جان ہے۔ آپ نے قسم اٹھائی، حلفاً فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم، اللہ کا نبی ویسے بھی سچا ہوتا ہے، اس کی زبان سے کبھی خلاف سچ بات نکل سکتی نہیں ہے، اس کی ویسے بھی زبان بے عیب اور پاک ہے۔ اس پر بھی پھر یہ ترقی کہ آپ نے صرف اپنی زبان سے یہ مسئلہ نہیں ذکر کر دیا بلکہ اس پر اللہ کی قسم اٹھائی، تو بات کتنی سچی اور کتنی مضبوط ہو گئی۔ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، البتہ ضرور بالضرور تم میں نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ قسم کھائی، پھر بات کو مؤکد کیا، لیوشکن کہ البتہ ضرور بالضرور، ان ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے۔ کس حیثیت سے؟ فرمایا حاکماً عادلا، حاکم عادل ہوں گے۔ اس وقت کے مسلمانوں کے وہ حاکم یعنی امیر المومنین ہوں گے۔ فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، وہ جس کی عیسائی پوجا کرتے ہیں اس کو توڑ دیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور فرمایا جزیہ کو معاف موقوف کر دیں گے۔ وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، فرمایا اس وقت اللہ کے انعامات، دنیا کے مال و دولت اور نعمتوں کی وافر مقدار موجود ہوگی، فراوانی ہوگی، کسی چیز کی قلت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ کوئی مال لے کر نکلے گا کسی غریب مسکین کو دوں جا کر تو اسے لینے والا کوئی نہ ملے گا، سب اسودہ حال خوشحال ہوں گے۔ حتیٰ تکون السجدۃ الواحدہ خیرا من الدنیا وما فیہا، اور اس وقت اللہ کی عبادت وہ اتنی اونچے مرتبے پر ہوگی کہ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوگا، اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ پورا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منظر بیان کرنے کے بعد، آپ کا فرمان بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر محبوب کی اس بات پر بھی دل مطمئن نہیں ہوا تو ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی، تو آؤ ذرا قرآن کو پڑھ کر کے دیکھ لو، قرآن بھی یہی مسئلہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جو میرے نبی نے مسئلہ بیان کر دیا۔ پھر وہ سورہ نساء کی آیت نمبر
59 کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا فقرؤ ان شئتم، اگر چاہو تو اس آیت کو بھی ساتھ پڑھ لو، یہ بھی یہی مسئلہ بیان کرتی ہے۔ وہ آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، اے قبل موت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے جدید نمبرنگ کے مطابق 2222، اور بخاری ہی میں حدیث نمبر ہے 3448، اور مسلم میں حدیث نمبر ہے 390، 91 اور 99، 89۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2233، دوسری حدیث۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعہ، لا تقوم الساعہ حتی ینزل عیسی ابن مریم، بڑا پیارا اور واضح جملہ، لا تقوم الساعۃ حتی ینزل عیسی ابن مریم، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم نازل نہ ہو جائیں، کہ وہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بن کر اتریں گے، تو تب تک فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم وہ نازل نہ ہو جائیں۔ وہ نازل ہوں گے اور پھر کچھ وقت کے بعد جا کر قیامت قائم ہوگی۔ کس حیثیت سے نازل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا حاکم مقسطا و اماما عادلا، وہ حاکم منصف کرنے انصاف کرنے والے بن کر آئیں گے اور امام عادل ہوں گے۔ اس وقت کے آگے وہی مضمون ہے، یہ بھی سیاستہ کی حدیث کی کتاب ابن ماجہ، اس میں حدیث نمبر ہے 4078۔ تیسری حدیث یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ، محبت سے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل عیسی ابن مریم، نازل ہوں گے عیسیٰ بن مریم، فیقتل الخنزیر ویمحو الصلیب، فرمایا خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ اور مٹا دیں گے، وتجمع لہ الصلاۃ، اور نماز با جماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے وَيُعْطِ الْمَالَ حَتَّى لَا يُقْبَلْ، وہی مضمون آ رہا ہے، اور اخیر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ فرماتے ہیں وَيَنزِلُ الرَّوْحَاءَ، حضرت عیسیٰ کہاں نازل ہوں گے؟ اس مقام اور جگہ کو بھی آپ نے ذکر کر دیا، فرمایا وَيَنزِلُ الرَّوْحَاءَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روحا ایک جگہ کا نام ہے، مقام کا نام ہے، وہاں پہ آپ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نزول کے بعد جب دنیا پہ تشریف لے آئیں گے آپ نے فرمایا فَيَحُجُّ مِنْهَا اَوْ يَعْتَمِرُ اَوْ يَجْمَعُهُمَا، فرمایا وہ حج بھی کریں گے میری شریعت اور میری تعلیمات کے مطابق، اور عمرہ ادا کریں گے میری شریعت اور سنت اور تعلیمات کے مطابق۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر ہے 3030، مسند احمد میں 10420 اور 21 بھی۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3۔ نمبر 4 یہ حدیث ہے حضرت جابر سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا تزال طائفۃ من امتی، لا تزال طائفۃ من امتی، برابر لگاتار میری امت کی ایک جماعت اور ایک گروہ، طائفہ ایک گروہ اور جماعت، فرمایا میری امت کا، یقاتلون علی الحق ظاہرین، فرمایا یقاتلون وہ قتال کرتا رہے گا۔ جاگ رہے ہو کہ نیند آنے لگی ہے؟ وہ کیا کرتا رہے گا میری امت کا ایک گروہ؟ یقاتلون، جہاد اور قتال کرتا رہے گا، اور حق پہ علی الحق، حق پر ہوگا،
اور اہل باطل سے وہ قتال اور جہاد برابر کرتا رہے گا، ظاہرین غلبے پر ہوگا، فوقیت اور برتری پر ہوگا۔ کب تک وہ میری امت کی ایک جماعت جہاد اور قتال باطل طبقوں سے کرتی رہے گی؟ فرمایا الی یوم القیامہ، کب تک؟ یہ طائفہ، یہ جماعت کون سی ہے؟ اہل حق کی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر یہ چلنے والی پوری امت کے صحیح العقیدہ موحدین، یہی اہل حق کی جماعت اور طائفہ منصورہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طائفہ، جماعت، وہ برابر فرمایا مسلسل لگاتار یقاتلون، کیا کرتی رہے گی؟ کیا کرتی رہے گی؟ قتال کرتی رہے گی، علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فینزل عیسی ابن مریم، فینزل، یہ حدیث کی بڑے پیارے الفاظ آ رہے ہیں، سنیے گا، حتیٰ کہ جب قرب قیامت کا زمانہ آئے گا تو فرمایا پس نازل ہوں گے ان میں حضرت عیسیٰ بن مریم، اور جیسے پچھلی حدیث میں آیا کہ وہ عین نماز کا وقت ہوگا، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو کون سا وقت ہے؟ نماز کا، اور اس کیفیت میں ہوں گے کہ صف مسلمانوں کی تیار ہو چکی ہوں گی، آگے مکبر تکبیر کہہ چکا ہوگا، اور اس وقت کا امام اور مسلمانوں کا وہ امیر وہ مصلی کی طرف بڑھ رہا ہوگا کہ میں جا کر اب نماز شروع کرواؤں، کہ ادھر سے حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھیں گے لوگ، اور اس وقت کا امام تو فیقول امیرہم، مسلمانوں کا امیر اور سردار، مراد وہ امام، مراد کون ہے؟ وہ امام کا کیا معنی ہے؟ لفظ امام کا کیا معنی ہے؟ نہ سچی گل کر دے، لفظ امام کا معنی ہے سردار، مقتدا، پیشوا۔ امام کا کیا معنی ہے؟ امام یا غلام؟ خیال کیا کرو، امام کا معنی پیشوا، مقتدا، رہبر و رہنما، امام ان کا۔ حدیث میں لفظ کیا رہا ہے؟ فیقول، پس وہ کہے گا کون؟ امیرہم، امیر ان کا، امیر اور مقتدا ان کا، وہ کہے گا، امیر صاحب کہے گا، امیر صاحب کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آتے دیکھ کر کیا کہے گا؟ تعال، عیسیٰ بن مریم سے کہے گا تشریف لائیے، صلی لنا، ہمیں نماز آپ پڑھائیں۔ مصلی سے ہٹے گا، مصلی کی طرف ان کو عرض کرے گا آپ تشریف لائیں، صلی لنا، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آگے جملہ سنیے گا، فیقول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لا، یہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اترنے کے بعد یہ پہلی نماز ہے عیسیٰ کی علیہ السلام، ان کو پیشکش کی گئی آپ تشریف لائیں، نماز پڑھائیں ہمیں۔ فرمایا فیقول لا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، اس نماز کی امامت میں نہیں کروں گا، پھر پڑھاتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں تمہارے امام موجود ہیں، امراء، امیر، تمہارے مذہبی پیشوا وہ مقتدا موجود ہیں، لہذا تکریمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ نے اپنے فضل سے اس امت کو یہ فضیلت اور عظمت بخشی ہے کہ میں عیسیٰ بھی اترنے کے بعد پہلی نماز آمنہ کے لال کے امتی کے پیچھے پڑھوں گا، لوگوں پہ بات واضح ہو جائے، عیسیٰ اللہ کا نبی تو ہے پر تشریف لایا ہے تو امتی کی حیثیت سے، نہ کہ اپنی نبوت کا اجرا کرنے کے لیے، کہ اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے، تو ہمیں اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے۔ ناز کا معنی ہے شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے، کہ اللہ نے ہمیں کوئی معمولی شان نہیں عطا فرمائی، امت کی شان ہے نبی کی شان پر، امت کی فضیلت ہے نبی کی فضیلت پر۔ نبی جتنا اونچا ہوگا اس کے ماننے والے اتنے اونچے ہوں گے۔ ہمارا نبی
सब नबियों का इमाम और सरदार है, तो आपकी उम्मत सारी उम्मतों की सरदार और अफजल है, खैरुल उमम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बावजूद के नबी हैं, अल्लाह उनसे नबूवत छीन नहीं लेगा, सलब नहीं करेगा, बराबर अल्लाह के नबी होंगे, लेकिन हैसियत उम्मती वाली होगी। हैसियत समझ गए हो? इस उन्वान के शुरू में जब इस पर बात की तो मैंने एक मिसाल दी थी, उसको दोहराना चाहता हूं कि एक मुल्क का अमीरुल मोमिनीन, बादशाह कह लो, अमीरुल मोमिनीन कह लो, वजीर आजम कह लो, वो दूसरे मुल्क में जाता है तो क्या ख्याल है, वो अपने ओहदे से दस्तबरदार होके जाता है? बल्कि वो वैसे ही बादशाह है, वजीर आजम है, अमीरुल मोमिनीन है, हाकिम है, लेकिन दूसरे मुल्क में जाकर वो अपने मुल्क के आईन और कवानीन को जारी कर सकता है? जारी करना तो दूर की बात है, वो जिस मुल्क में गया है उस मुल्क के आईन का पाबंद होता है। वहां जितने दिन जितना वक्त ठहरेगा रहेगा उनके आईन और कवानीन का पाबंद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, साहिब किताब, शान अजमत वाले, लेकिन उस दौर में जमीन पे उतरेंगे और तशरीफ लाएंगे कि वो दौर है दौरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दौर दौरे ईसवी नहीं होगा, दौर दौरे मुहम्मदी है। तो यहां उतर कर वो अपनी शरीयत, अपनी तालीमात, सुन्नत वगैरह का, अपनी शरीयत का कानून और आईन जारी नहीं कर सकेंगे, उसका सिक्का नहीं चलेगा। चूंकि दौर मेरे महबूब का है तो शरीयत और कवानीन, सीरत और सुन्नत वो भी मेरे महबूब की चलेगी। हजरत ईसा भी दीगर उम्मतियों की तरह वो भी उस कानून के पाबंद होंगे जो कानून आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सामने पेश फरमा के गए हैं। तो हजरत ईसा की हैसियत उम्मती वाली होगी, हजरत ईसा से नबूवत छीन नहीं ली जाएगी। तो फरमाएंगे अल्लाह ने तुम्हें ये फजीलत और एजाज बख्शा है, लिहाजा पहली नमाज का मैं इमाम नहीं बनना चाहता। कोई यूं न समझे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई अपनी नबूवत का इजरा करने लगे हैं और अपनी शरीयत को जारी करने लगे हैं। नहीं, जब आमना के लाल के उम्मती के पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा तो मेरी हैसियत वाज़े हो जाएगी कि अल्लाह के यहाँ नबी हूं, पर यहाँ मेरा आना उम्मती की हैसियत से है। यह हदीस है सही मुस्लिम में, हदीस नंबर है 395। बड़ी प्यारी हदीस और बड़ी वाज़े, गौर कीजिएगा। हजरत अबू हुरैरा, फिर आया हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। इस पर बाज लोग एतराज करते हैं, तवज्जो से बात को समझें कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, ईमान लाए किस हिजरी में? 7 हिजरी। कौन सी हिजरी? कौन सी हिजरी? ये पते की बातें हैं, इन्हें याद रखा करो। 7 हिजरी में मेरे महबूब की गुलामी में आए। तो नबी अलैहिस्सलाम की वफात तैयबा किस हिजरी में है? सुभान अल्लाह, 11 हिजरी। 11 का शुरू, इब्तिदाई अय्याम। तो टोटल कितना जमाना नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहे? तकरीबन 7 हिजरी और 11 में भी हो तो 4 भी पूरे कोई नहीं बनते, 3 के लगभग कमोबेश, 3 के लगभग साल। और ज़ख़ीरे अहादीस में गौर करें तो जितनी अकेले सहाबी हजरत अबू हुरैरा से मरवियात, रिवायात साबित शुदा हैं, बाकी सब सहाबा की रिवायात को भी इकट्ठा करें तो हजरत अबू हुरैरा का नंबर ऊंचा है। इनसे रिवायात अहादीस ज्यादा मरवी हैं। तो लोग एतराज करते हैं जिन सहाबा ने शुरू दौर में, शुरू ऐलान नबूवत में उन्होंने ईमान इस्लाम कबूल किया, उनसे इतनी रिवायात नहीं मिलती, आपके फरामीन नहीं मिलते। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु 3 साल कमोबेश नबी की सोहबत में रहे, तो इन्होंने इतना जखीरा कहां और कैसे जमा कर लिया? ये एतराज लोग करते हैं, बिलखुसूस जो अंदर बाहर के काले हैं वो करते हैं। लिहाजा इसी को बुनियाद बनाकर
حضرت ابو ہریرہ پہ بھی طنز کرتے ہیں، ان کی روایات کو بھی معاذ اللہ باطل قرار دیتے ہیں کہ وہ کوئی اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتے رہے، نبی کی طرف منسوب کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھیں اس میں کمال حضرت ابو ہریرہ کا نہیں کہ ان سے اتنی روایات احادیث کی مروی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کمال نہیں، یہ ثمرہ ہے میرے محبوب کی دعاؤں کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرامین، آپ کی احادیث ارشادات یاد کرتا ہوں، بڑا ذوق اور شوق ہے، لیکن بھول جاتے ہیں، دماغ میں کوئی چیز بیٹھتی کوئی نہیں، محفوظ نہیں رہتی، حافظہ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے کچھ دعائیہ کلمات الفاظ پڑھے، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اب جو یاد کرو گے رب اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کر دے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رب نے مجھے یہ ملکہ بخشا، یہ فضل مجھ پہ کیا کہ جو آمنہ کے لال سے ایک دفعہ سن لیتا پھر اسے دہرانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، میرے محبوب کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب کی اتنے فرامین کو جمع کیا۔ تو یہ 5ویں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، یعنی عیسیٰ، فرمایا حضرت عیسیٰ اور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، دونوں کی سرحدیں ملتی ہیں، بارڈر ملتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی اور تیسرا نبی، لیسا بینی و بینہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میں اللہ کے محبوب کے درمیان لیسا کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا زندہ آسمانوں پر، اس کے بعد زمانہ فترت ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ فرمایا حضرت عیسیٰ اور میرا زمانہ ملتا ہے، ہمارے درمیان کوئی تیسرا نبی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور بے شک وہ عیسیٰ نازل ہوگا، وَإِنَّهُ نَازِلٌ، اور بے شک وہ حضرت عیسیٰ نازل، بولو مجھے اطمینان ہو کہ جاگ رہے ہو، وہ حضرت عیسیٰ کیا ہوگا؟ نازل ہوگا۔ کون خبر دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، وہ آئے گا تو کہیں حجروں میں بند ہو کر چھپ کر بیٹھ نہیں جائے گا، وہ کہیں آ کر کے لوگوں سے پوشیدہ اور مخفی نہیں رہے گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، فرمایا وہ سامنے آئے گا اور اس پوزیشن اور شان کے ساتھ آئے گا کہ تم اسے دیکھ کر خوب پہچان لوگے کہ یہ وہی عیسیٰ بن مریم تشریف لے آیا ہے جس کی خبر اللہ نے قرآن میں دی، نبی علیہ السلام نے اپنے فرامین میں دی۔ آپ نے پھر حضرت عیسیٰ کا ذرا تعارف بھی کروا دیا کہ نبی علیہ السلام نے تو ملاقات کی تھی نا، کہاں؟ معراج، جزاکم اللہ، بیت المقدس میں آسمانوں کے سفر پر نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا حلیہ بیان فرمایا، سنیے گا۔ فرمایا راجل مربوع الی الحمرۃ والبیاض بین ممسرتین، آپ نے فرمایا وہ ایک درمیانی قد کا مالک ہوگا، نہ بالکل دراز قد نہ پست، درمیانہ قد ہوگا اور جچتا ہوا قد، اور فرمایا سرخی مائل سفید رنگت کا حامل ہوگا، سرخی مائل، سرخی بھی سفیدی بھی، نرا سرخ رنگ ہو تب بھی خوبصورتی نہیں ہے، نرا سفید ہو تب بھی خوبصورتی نہیں، معیوب لگتا ہے۔ سرخی مائل سفید رنگ ہوگا، اور فرمایا ہلکے زرد رنگ کے انہوں نے 2 کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، ان سلے ہوئے نہیں ہوں گے، زمین پہ اترنے کے بعد سلے ہوئے پہنیں گے، پر جب اتریں گے تو وہ احرام کی شکل میں 2 کپڑے 2 چادریں انہوں نے ان کو اپنے وجود پہ اوڑھ رکھا ہوگا۔ فرمایا کأن رأسہ یقطر، فرمایا ان کو دیکھ کر یوں نظر آئے گا
کہ ان کے بالوں کی اور وجود کی حالت اور تازگی کہ جیسے ابھی غسل کر کے آ رہے ہیں اور پانی ان کے بالوں سے ٹپکنے لگا. وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، حالانکہ وہ تر یا کوئی غسل کر کے نہیں آ رہے ہوں گے، ان کی نورانیت اور کیفیت ایسی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشریف لائیں گے اور دین اسلام کی اشاعت و ترویج کریں گے حتیٰ کہ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، کافر لوگوں سے قتال اور جہاد کریں گے اسلام کی سربلندی کے لیے. کیا کریں گے؟ ہاں، آج لوگوں میں جو نبی کا ایک تصور ہے نا کہ اللہ کا نبی کیسے ہوتا ہے، وہ ایک صوفی کی مانند معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت تسبیح رولتا رہتا ہے. تسبیح پڑھا کرو، اس کا انکار یہ اس کا خلاف نہیں کہہ رہا. لوگوں کے ہاں نبی کا تصور ہے بھئی ایک صوفی جس طرح آدمی ہوتا ہے ہر وقت اللہ بس ذکر فکر میں لگا ہوا ہے، کوئی اس طرح کا وہ اللہ کا نبی کا تصور لوگوں کے دماغوں میں ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کا نبی جہاں اللہ کا ورد اور ذکر کرتا ہے وہاں اللہ کے نبی کی شان ہاتھ میں تلوار اٹھانا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا ہر نبی مجاہد ہوتا ہے، ہر نبی مجاہد ہوتا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے لوگوں سے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ لفظ قتال بولو، حدیث میں فَيُقَاتِل ہے. کیا کریں گے؟ قتال کریں گے. فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فرمایا فَيَدُّ الصَّلِيبِ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وہی الفاظ ہیں. وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. اور آگے فرمایا وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اس قدر دین اسلام پر محنت کریں گے، جہاد قتال دعوت و تبلیغ کے ذریعے کہ اللہ تمام الملل، ملتوں کو، مذاہب کو، ادیان باطلہ کو اللہ مٹا اور ہلاک کر دیں گے. الا الاسلام، ہر طرف اسلامی ہی کا بول بالا ہوگا، اسلام کا عروج ہوگا، غلبہ ہوگا، ہر طرف اسلامی اسلام ہوگا. تمام ادیان باطلہ فرمایا یہلک اللہ، ان کی محنت کا ثمرہ اللہ ان کو ہلاک اور برباد مٹا دے گا، ختم کر ڈالے گا. اور فرمایا وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہ وہی دجال کا زمانہ ہوگا. اور فرمایا فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، یہ جملہ سمجھیے گا. آپ نے فرمایا فَيَمْكُسُ، یہ سب کچھ کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بڑا انقلاب لائے گا. اور فرمایا وہ ٹھہرے گا زمین میں، یعنی اترنے کے بعد زندہ رہے گا 40 سَنَةً، 40 سال. کتنا عرصہ؟ بڑی واضح حدیث. 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ رہیں گے. ثم، کرو مانا، پھر یتوفا، فوت ہوں گے. پھر کیا ہوں گے؟ فوت ہوں گے. فیصلی علیہ المسلمون، اور اس وقت کے مسلمان حضرت عیسیٰ پر نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4324 ہے. توجہ آپ دوستوں کی. حدیث نمبر 6 حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ، لمبی حدیث ہے، مقصودی جملہ. فقال رسول اللہ، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تقوم الساعۃ، وفی روایت لا تقوم الساعۃ حتی یکون قبلها 10 آیات. آپ نے فرمایا اس وقت تک ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیاں، علامات ظاہر نہ ہو جائیں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. وہ 10 کون سی ہیں؟ بڑی لمبی حدیث ہے، سب کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس میں دجال
دابۃ الارض، یاجوج ماجوج کا خروج اور نکلنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نے وہ نشانیاں 10 بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک نشانی بیان فرمائی، خروج عیسیٰ بن مریم، خروج عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم ظاہر ہوں گے۔ اور مسلم میں الفاظ ہیں نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ خروج کا معنی آسمانوں سے نکلیں گے، یعنی نازل ہوں گے اور اتریں گے عیسیٰ بن مریم، اور یہ بھی ان 10 قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت بن کر تشریف لائیں گے۔ وہ جیسے سورہ حامیم الزخرف کی آیت نمبر 61 میں پڑھ چکے ہو، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا فَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، نازل ہونا قرب قیامت، یہ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں سے ایک مستقل علامت ہوگی۔ یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 7285 اور 86 بھی، ابو داود حدیث نمبر ہے 4311، ابن ماجہ 4055 اور حدیث نمبر 7، حدیث نمبر۔ صحابی ہیں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، نیا نام ہے بعض ساتھیوں کے لیے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، نبی علیہ السلام نے ایک دن دجال کا تذکرہ کیا۔ یہ مستقل عنوان ہے، حدیثوں میں بعض حدیثوں میں لفظ آتا ہے دجال کا، جاگ رہے ہو، اور بعض میں آتا ہے فتنہ دجال کا، یہ دونوں میں فرق ہے، دجال کیا ہے اور فتنہ دجال کیا ہے، لیکن یہ مستقل عنوان ہے اور اس پر بھی بات ہونی چاہیے، کبھی اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا، اور کرتے کرتے نبی علیہ السلام نے فقال، فرمایا ان یخرج وانا فیکم، اگر دجال میرے زمانے میں میری دنیاوی حیات کے اندر آیا، ظاہر ہو گیا، تو فرمایا پھر میرے صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا فانا حجیجہ دونکم، میں اللہ کا نبی اس سے خود نمٹ لوں گا، تمہیں وہ متاثر اور پریشان نہیں کر سکے گا۔ اگر میری زندگی میں آ گیا، ان یخرج وانا فیکم، اگر وہ ظاہر ہوا اور وانا فیکم، میں تم میں موجود ہوا، تو فرمایا فانا حجیجہ دونکم، تمہاری ضرورت نہیں پریشان ہونے کی، میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اس سے نمٹ لوں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ، لیکن اگر وہ ظاہر ہوا، وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور میں تم میں اس وقت موجود، آپ کی کوئی توجہ ہے؟ الفاظ پہ غور ہے؟ اگر میں تم میں موجود ہوا، دجال کا زمانہ آ گیا، دجال ظاہر ہو گیا، تو میں اللہ کا نبی خود اس سے نمٹ لوں گا، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی نہیں ضرورت۔ لیکن اگر وہ اس حال، اس دور، اس زمانے میں آیا کہ لست فیکم، میں اللہ کا محبوب تم میں موجود نہ ہوا، میں تم میں موجود، تم میں موجود، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے محبوب حاضر و ناظر ہیں، اب بھی یہاں ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، سنتے رہتے ہو نہیں سنتے؟ تو حدیث میں کیا رہا ہے؟ لست فیکم، اگر وہ ایسے دور اور زمانے میں دجال کا ظہور ہو کہ لست فیکم، میں تم میں موجود، میں تم میں موجود نہ ہوا، تو کیا سمجھے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں؟ حاضر و ناظر ہونا کس کی شان ہے؟ سارے بولو کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی شان ہے، اور وہ اپنی شان میں اور صفت میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی کائنات کی ہستی اللہ کی اس شان میں بھی شریک۔ آج کل تو لوگ یہاں تک ربیع الاول کے جلوسوں میں ایک صوفہ، کرسی، سیٹ فارغ رکھتے ہیں، خالی رکھتے ہیں کہ ہماری مجلس میں حضور تشریف لائیں گے، اور پھر اس پر وہ طرح طرح کی وہ اردو پنجابی کے جملے اور اشعار بنائے ہیں
کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ ہمارے گھر میں بھی آپ تشریف سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا ان کے الفاظ پر؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں، معشوق جاتا ہے یا عاشق کو جانا پڑتا ہے؟ یہ معشوق کو گھر میں بلاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں، خود نہیں جاتے، آپ کو بلاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور یہ باضابطہ ایسے نہیں کہہ رہا، نیٹ کا دور ہے، آج تو غور کر کے دیکھ لو کہ ربیع الاول کے میلاد کے جلوسوں میں ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے، اس پہ کوئی نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ خالی رکھتے ہیں، معاذ اللہ۔ آپ تشریف لائیں گے اس مقام پر اور اس پہ تشریف فرما ہوں گے، اور جب نماز پڑھانے کا وقت آتا ہے تو میاں جی مصلی پہ آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام حاضر ناظر بھی، ان میں موجود بھی، اور مصلی امامت پہ اللہ کا نبی نہیں، ملا جی تشریف لے جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے، اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو فرمایا اذا قمت فیکم، جب آپ ان میں موجود ہوں تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب خود ہی ان کو نماز پڑھایا کرو۔ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، اذا کنت فیہم، جب آپ ان اپنے امتیوں میں موجود ہوں تو فاقمت لہم الصلاۃ، نماز خود پڑھایا کرو۔ آپ کو موجود بھی مانتا ہے پر مصلی بھی چھوڑنے کو تیار؟ کیا خیال ہے؟ میرے محبوب کا شان تو بہت اونچا ہے، ہماری کوئی نسبت ہی کچھ بھی نہیں، خاک نسبت کوئی نسبت نہیں۔ ہمارا کوئی استاذ ہو، مرشد ہو، عالم ہو، بزرگ آدمی ہو، اس کی موجودگی میں بھی ہم جرت نہیں کرتے کہ مصلی پہ خود اٹھ جائیں، اس کی موجودگی میں بھی جرت نہیں چہ جائے کہ آمنہ کا لال موجود ہے بقول تیرے باطل نظریے کے مطابق، اور پھر مصلی امامت پہ خود جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان یخرج وانا فیکم، اگر وہ ظاہر ہوا دجال اور انا فیکم، میں تم میں موجود ہوا، تو فانا حجیجہ دونکم، میں خود نمٹ لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی نہیں ضرورت۔ وَإِن یخرج، لیکن اگر وہ ایسے دور اور زمانے میں اس کا ظہور ہوا وَلَسْتُ فِيكُمْ، کہ میں تم میں موجود نہ ہوا، تو فرمایا فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، پھر وہ آدمی نمٹنے والا اس سے نمٹ لے گا، نمٹنے والا آدمی اس سے خود نمٹ لے گا۔ فرمایا وَاللَّهُ خلیفتی علی کل مسلم، میں اگر تم میں نہ رہا، چلا گیا، میری زندگی مکمل ہو گئی اور موت مجھ پر آ گئی، تو فرمایا پریشان ہونے کی نہیں ضرورت، ہر مسلمان کے لیے میری طرف سے اللہ خلیفہ یعنی نگہبان کافی ہے، لہٰذا وہ خود ہی فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ آگے سنیے گا، فرمایا فمن ادرکہ منکم، توجہ وظیفہ بھی آ رہا ہے حدیث میں، یہ وظیفہ بڑا کام کا ہے۔ فرمایا فمن ادرکہ منکم، میری امت کے لوگوں، دجال نے آنا تو ہے، وہ تم میں سے جس کے دور اور زمانے میں بھی آ جائے، جس امت کے دور اور زمانے میں آ جائے، اور فرمایا پس جو کوئی اس کو دیکھ لے تم میں سے، تو اس سے بچنے کا، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا نسخہ اور وظیفہ میں اللہ کا نبی تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ ہے ضرورت کہ نہیں ضرورت؟ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنے کا دور ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ، پس اس پر لازم ہے جو دجال کو دیکھے کہ وہ پڑھے کس چیز کو؟ فواتح سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھے۔ سورۃ کون سے پارہ میں ہے؟ 15ویں پارہ۔ کون سے پارہ میں؟ 15ویں پارہ میں، اس کی ابتدائی آیتوں کو پڑھے۔ فرمایا فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، کہ اس کا ان آیات، سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو پڑھنا، وہ اس کی برکت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ اس کو فتنہ دجال اور دجال سے بھی محفوظ رکھے گا، یہ اس کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گا۔ فرمایا یہ دجال جب ظاہر ہو جائے گا،
اور پھر وہ کتنا عرصہ ٹھہرے گا، آپ نے اس کی تفصیل کو ذکر کیا، کرتے کرتے فرمایا پھر اسی دجال کے دور اور وقت میں ثم ينزل عیسی ابن مریم، دجال کے دور میں فرمایا پھر نازل ہوں گے عیسیٰ بن مریم، کہاں؟ عند المنارۃ البیضاء الشرقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند المنارۃ البیضاء، وہ سفید مینار اس کے قریب اتریں گے، شرقیہ جو مشرق کی جانب ہے، دمشق کی جامع مسجد کا وہ سفید مینار، اس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور دجال بھی اس کے اردا گرد کہیں گھومتا پھرتا ہوگا۔ آپ نے فرمایا فَيُدْرِكُهُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو وہ ڈھونڈیں گے اور دجال کو پا لیں گے، کہاں؟ فرمایا عند باب لد، عند باب لد، باب لد، یہ لد ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس سے قریب ہے، بیت المقدس سے، وہی شام دمشق کا علاقہ، بیت المقدس کا علاقہ، وہاں ایک جگہ کا شہر کا نام ہے لد۔ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہنچیں گے تو فرمایا اس مقام پر جا کر عند باب لد، وہ لد شہر کا جو مین باب دروازہ گیٹ ہوگا، اس کے قریب اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پائیں گے اور ان کا آمنا سامنا ہوگا، تو فَيَقْتُلُهُ، حضرت عیسیٰ دجال کو اسی جگہ پر قتل کر دیں گے، اسی جگہ پر قتل کر دیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 7373، جامع ترمذی 2240، ابو داود 4321، ابن ماجہ 4075، حدیث نمبر 8، حدیث نمبر۔ ابن جاریہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی پہلی حدیث کا مضمون ہے، فرمایا یقتل ابن مریم، یقتل ابن مریم الدجال، دجال کو ابن مریم قتل کریں گے، دجال کو ابن مریم عیسیٰ بن مریم قتل کریں گے، کہاں؟ بباب لد، وہ لد شہر کے دروازے کے قریب، باب کا معنی دروازہ، بباب لد، لد شہر کے دروازے کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اتریں گے تو تب قتل کریں گے نا، یہ ساری تفصیل حدیثوں میں آ رہی ہے۔ یہ حدیث سیاستہ کی کتاب جامع ترمذی میں حدیث نمبر ہے 2244۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نامی حدیث، وہ بھی سیاستہ کی متعدد کتب میں ہے، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے 10ویں حدیث، مضمون یہی ملتا جلتا ہے، تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کی خبر اور اطلاع دی ہے، اور احادیث بھی ہے، لیکن یہ 10 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ کتنی حدیثیں؟ 10 حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اور نشانی بن کر تشریف لانے کو بیان کیا، اور اترنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اسی طرح دیگر احوال کو آپ نے بیان کیا، ان کے اترنے کی جگہ بتلایا، اور نبی علیہ السلام نے اترنے کے بعد فرمایا 40 سنتاً، اس کے زندہ رہنے کی مدت کو بیان کیا کہ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، اور اس سارے احوال کو ذکر کیا۔ تو یہ احادیث جو مضامین کے اعتبار سے متواتر ہیں، تو یہ بھی اس بات پر شاہد ہیں عیسیٰ کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا حق ہے، زندہ آسمانوں پر موجود ہونا حق ہے، قرب قیامت اس کا نزول بھی حق ہے، اور جو اس کا انکار کرے اور کہے کہ حضرت عیسیٰ پر معاذ اللہ موت آ چکی ہے، وہ کافر بھی لا شک ہے، اس کے کفر میں بھی شک نہیں ہے۔ تو یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے،
کوئی فروئی مسئلہ نہیں کہ مان لو تب بھی کوئی حرج نہیں، نہ مانو تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور ایمانیات میں سے ہے۔ تو مختصر طور پر اس عنوان کو آج کے سبق میں ہم نے مکمل کر دیا۔ کال سے انشاءاللہ شان صحابہ و اہل بیت اور دفاع صحابہ و اہل بیت رضی اللہ عنہم، جو اس کے بعد کا ہمارا طے شدہ عنوان ہے، اس پر اللہ کی توفیق سے بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا